نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all. आज हमारे खुलासतुल कुरान में हम 12 नंबर 11 का खुलासा करेंगे। आप सभी से ये गुजारिश है कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी है। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लेकिन कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें। चलिए हम अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए पारा नंबर 11 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में यहाँ पर पारा नंबर 11 में मिलता है वो है मुनाफिकीन के लिए 3 अहकामात अल्लाह ने जारी किए हैं। तो सबसे पहला जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इरशाद फरमाया है वो मिलता है आयत नंबर 94 में, या तज़ीरून इलैकुम। तो ये पारी का नाम ही या तज़ीरून है। पारा नंबर 11 है, या तज़ीरून अलैकुम इज़ा वज़अतुम इलैहि क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। तो 10वें पारे के आखिर में इन मुनाफिकीन का जिक्र था जो जिहाद में न जाने के लिए हीले बहाने बना रहे थे। तो मुनाफिकीन का जिक्र है ना 10वें पारे के आखिर में। हमने कल खुलासे में देखा था कि मुनाफिकीन जो होते हैं उनकी ये सिफत होती है कि वो उनको अगर कोई दीन का काम करने के लिए, जैसे जिहाद के बारे में बताया जाता है, तो जिहाद के लिए उनको जाने के लिए जब कहा जा रहा था तो वो बहाने बनाकर रुक रहे थे। तो अब इन आयतों में इन मुनाफिकीन का जिक्र है जो जिहाद में नहीं गए और वो इस पर झूठे अर्जिशें कर रहे थे। आयत नंबर 94 से 96 में मुनाफिकीन के बारे में 3 हुक्म दिए गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 हुक्म दिए हैं। सबसे पहला तो ये कि आप इनसे कह दीजिए कि बेकार और झूठे अर्जिश न करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे तमाम हालात और दवाखात से आगाह फरमा दिया है कि तुम झूठे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकीन से सबसे पहले ये मुनाफिकीन के बारे में 3 हुक्म आए हैं आयत नंबर 94 से 90। तो सबसे पहली चीज़ जो पारा नंबर 11 की शुरुआत में मिलती है, मुनाफिकीन के लिए 3 अहकामात हैं। सबसे पहला अहकाम जो है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप कह दीजिए कि बेकार और झूठी अर्जिशें जो ये मुनाफिकीन किया करते थे वो ना करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तुम्हारे बारे में मतलब उनकी सच्चाई को सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ने खोल के रख दिया कि ये झूठे हैं। दूसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप इनसे आराज़ करें, यानी ना ही इन पर मलामत करें और ना ही इनसे ना ही इनसे ताल्लुकात रखें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि आप इनसे आराज़ करें, यानी कि इनसे दूर रहा करें और ना ही इन पर मलामत करें। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक उम्मती की फ़िक्र हुआ करती थी ना। तो यही इस वजह से अगर वो ईमान नहीं लाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ महसूस होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन के बारे में आप मलामत ना रखें दिल में और ना ही इनसे ताल्लुकात रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे ताल्लुकात रखने को भी मना फरमाया है। तीसरी चीज़ जो मिलती है वो मुनाफिकीन क़स्में खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे राज़ी नहीं होना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी वाज़ेह तौर से फरमा दिया कि ये जो मुनाफिकीन हैं
یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قسمیں کھا کر وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر یہ تم سے آپ سے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں کھا کر بھی گزارش کریں گے تب بھی آپ انہیں معاف نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد 7 مومنین مخلصین کی قبول توبہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے بارے میں بھی اس صورت میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَآخِرُونَ التَّعَارُفُ بِذُنُوبِهِمْ خَلَدُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ إِلَيْكُمْ۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا ذکر ہے جو اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ مخلص یعنی کہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور جو مومنین ہوتے ہیں جو کامل ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے، تو مسلمانوں میں سے بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کی کل تعداد 10 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بنے رہیں گے۔ تو گویا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اپنے آپ کو مدینے میں جو مسجد نبوی ہے اس کے ستونوں سے انہوں نے باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کر ہماری رسیوں کو نہیں کھولیں گے، ہم ایسے ہی اپنے آپ کو ان ستونوں سے باندھے رہیں گے، یعنی کہ ان کو ندامت تھی کہ وہ اس غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ بقیہ 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں منافقین کی ایک خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے وغیرہ۔ تو یہ منافقین نے ایک جگہ بنائی تھی جس کو بیسیکلی وہ بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ مسجد ہے، لیکن ان کا انٹینشن یہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کے دشمن جو ہوتے ہیں ان کو پناہ دے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ جو مسجد انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، یہ دراصل انہوں نے اس کا نام مسجد رکھا تھا، لیکن ان کا انٹینشن مسلمانوں کو وہاں پر جمع ہو کر جو دشمنیان اسلام ہے ان کو پناہ دینا تھا،
اور پھر انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آ کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر لوٹیں گے تو پڑھیں گے، لیکن اللہ نے اس غزوہ تبوک ہی میں ان کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر واضح کر دیا، تو اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کروا دیا۔ تو جو انہوں نے عمارت بنائی تھی جس کو بظاہر انہوں نے مسجد زرار کا نام دیا تھا، وہ دراصل مسجد تھی ہی نہیں، تو 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو بھیج کر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ و برباد کروایا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو عنوان ملتا ہے وہ مسجد قبا و اہل قبا، یعنی کہ آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یطہرون۔ اس کے مقابلے میں مسجد قبا کی فضیلت بیان کی فضیلت بیان فرمائیں جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ تو مسجد قبا بہت فضیلت والی مسجد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائیں تو اس وقت کچھ دن قبا میں قیام کے دوران اس مسجد قبا کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قبا کی تعریف فرمائی کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر جو سب سے پہلی مسجد جہاں پر بنیاد رکھی گئی وہ ہے مسجد قبا، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ وقت رکے تھے، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں کے جو اہل قبا تھے، مسجد اہل قبا کے جو باشندے تھے، وہ سارے ہی لوگ نہ صرف اپنی ظاہری پاکیزگی کے اوپر دھیان دیتے تھے، لیکن ان کے باطنی پاکیزگی بھی اتنی ہی صفائی اور اس کا بھی وہ خوب اہتمام رکھتے تھے۔ اس کے بعد بیت قبا کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پہلے بغیر عذر جہاد سے رکنے کی مذمت کا ذکر ہے، یعنی کہ بلا کسی عذر جہاد میں نہ شریک ہونا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ تو اب مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو پچھلی آیات میں بغیر کسی عذر جہاد میں نہ جانے کے اوپر اللہ نے کیا احکام نازل کیے اس کا ذکر تھا، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہیں شریک ہو سکے تھے اور انہوں نے توبہ کی تھی اس کا ذکر تھا، اور منافقین کے بارے میں ان کی حقیقت کو اللہ نے عیاں کیا تھا، اس کا ذکر تھا۔ تو اب یہاں سے مجاہدین کی فضیلت جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہاد فی سبیل اللہ کے ارادے سے نکلے تھے، ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں بیت قبا کا ذکر ہے۔ بعثت نبوی کے 30ویں سال میں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہونے کے 13ویں سال میں 13th سال، یعنی کہ 13 نبوی میں 13 سال میں تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر
صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کرنے پر بیعت کی۔ تو آپ سمجھیں جب مکے میں مدینے سے قافلہ آتا جو حج کی نیت سے آتا اور حج کرتے، تو اسی طریقے سے جب آپ سمجھے نبوت کا 13واں سال تھا، تو وہاں پر تیسری مرتبہ یہاں پر مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد اور خواتین آئے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ہاتھ پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کرنے کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے جو بات آپ لے کر آئے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں، اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور وہ اپنے قول میں سچے تھے۔ آپ دیکھیں گے سیرت کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انصار اور جو مدینے کے لوگ تھے نا، جو قبیلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنہوں نے بیعت کی تھی، اور ہجرت سے پہلے ان کی یہ بیعت کرنا مسلمانوں کے لیے ایک آپ سمجھے باعث رحمت تھی۔ کیونکہ ہجرت کر مکے سے وہ مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، اور ان لوگوں نے نہ صرف ظاہری طور پر یہ جتلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ اپنے دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میرا جینا مرنا جو ہے مدینے ہی میں ہے، یعنی کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوٹ کر مطلب ہجرت کے بعد والی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں رہنے کو پریفر کیا۔ اوکے، اس کے بارے میں یہاں پر ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ تو یہ سارے ہی 70 صحابہ اکرام جو مدینے سے آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اس سودے سے راضی ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے میں ان کی جان و مال خرید لی ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بیعت عقبہ جسے کہا گیا، اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ جو انہوں نے عہد لیا ہے اور جس پر وہ سچے دل سے عہد کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی گارنٹی دے رہا ہے نا یہاں آیت نازل فرما کر۔ اس کے بعد جو اوپر ہم نے 7 صحابہ اکرام کے بارے میں اوپر دیکھا نا، جنہوں نے توبہ کی تھی، ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اس میں 3 مومنین کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں آتا ہے۔ تو بقیہ 3 مومنین و مخلصین کی قبول توبہ کا ذکر یہاں پہ آیت نمبر 118 میں ملتا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ اس آیت میں مومنین مخلصین میں سے 3 حضرات مراد بن ربیعہ العمری، حلال بن امی وقاضی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کے نام تھے، جن 3 صحابہ کا یہاں پر ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا، تب تک ان کی معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے۔
یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو کیونکہ انہوں نے جہاد میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان سے غلطی مطلب انہوں نے ان کی جو غلطی ہوئی تھی اس کا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف بھی کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک اللہ کے پاس سے کوئی حکم نہیں آ جاتا تب تک ہم سارے ہی لوگ یعنی کہ ان سب کا مکمل بائیکاٹ کریں گے اور یہاں تک کہ ان کو ان کی بیویوں کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی توبہ کو قبول ہونے کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچے دل سے مانگی گئی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ توبہ کی کیا شرطیں ہیں؟ توبہ کی شرطیں ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو استحضار ہو کہ اس سے گناہ ہوا ہے اور پھر وہ اس گناہ پر نادم ہو کہ اس کو ندامت ہو کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے نا۔ فرسٹ تھنگ ہمیں ریئلائزیشن ہونا چاہیے، جیسے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے پھر ہمیں اس پر نادم ہونا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ we have to accept our mistake نا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ you have to repent and then اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس چیز کا بھی ارادہ ظاہر کرنا ہے کہ پھر آپ اس کو کبھی نہیں دہرائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی توبہ ٹوٹ جاتی تو پھر آپ اپنے آپ کے انٹینشنز کو رینیو کریں اور پھر دوبارہ توبہ کریں۔ اس کے بعد متقی بننے کا نسخہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان متقی یعنی کہ کوئی بندہ اگر اللہ کا متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو اللہ سے ڈرنے والے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ علماء اکرام رضی اللہ کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے، ان سے جڑے رہنا چاہیے، ان کی صحبت کو حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جو متقین ہوتے ہیں نا، جو اپنے دین پر ڈٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے جو ہے ہمیں بھی اللہ کی رغبت حاصل ہوتی ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہی مجلسوں میں بیٹھنے اور ان کی صحبت کو حاصل کرنے سے اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے نا کہ انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اسی کی طریقے کوالٹیز آ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر متقی اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایسی لوگوں کے ساتھ ہمارا وہ ہونا کہ جو متقی پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، یعنی کہ ہمارے علماء کرام۔ اس کے بعد اگلی چیز وہ جو فرمائی ہے جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے شفیق و مہربان نبی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا غَنِمْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے
کہ ایسے پیغمبر ہم نے تمہیں دیے ہیں جو تم میں سے ہیں اور افضل ہیں، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، جو ہمیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور جو بہت افضل ہیں اور جن کو ہماری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ اگر سیرت کے حوالے سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حال میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے، امتی امتی یا ربی امتی امتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی یہی کہا کرتے تھے، کل آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی درخواست لگا رہے ہوں گے کہ یا ربی امتی امتی، یعنی کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ کے نبی کی اس سفارش پہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریصین اور بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہر شخص کی فکر ہوا کرتی تھی کہ وہ کس طریقے سے فلاح پانے والا ہو جائے نا، ایمان کو قبول کر کے۔ تمہارے لیے مہربان ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت ہم تمام کے لیے باعث رحمت ہے نا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اگر آپ مطالعہ کریں گے سیرت کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی بیوٹیفل آپ کی زندگی ہے، بیوٹیفل آپ کی ٹیچنگز ہیں، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس کو جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ کیا آپ کا کیا عمدہ اخلاق تھے، آپ کس طریقے سے چیزوں کو آرگنائز کرتے، کس طریقے سے پلان کرتے، کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے، ہر چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایکسیپشنل لیڈر تھے، کس طرح انہوں نے سب کو لیڈ کیا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو لیڈ کیا تھا، ان کو تعلیمات دی تھی، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ فرمایا اللہ نے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام ان تک کلام الہی کو پہنچانا ہے، ہدایت دینے کا یہ ذمہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو آپ اگر ان کو ہدایت نہیں حاصل ہے تو آپ اس پر ندامت نہ کریں، آپ ملامت نہ کریں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 129 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کفار اعراض کریں اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے بارے میں بتا دیے۔ تو ہم کس آپ سمجھیں کہ ہم کہاں پر فال ان کرتے ہیں نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا کر جو ٹیچنگز اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کو ہم فالو کریں۔ تو سب سے اہم یہاں پر جو ملتا ہے، غم کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں سے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین عمل یہ ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرما دیں گے، یعنی کہ تمام کاموں کے لیے آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ بہترین مسنون دعا یعنی کہ قرآن سے ثابت کی دعا ہے، جس کا پڑھنے کا اگر ہم اہتمام کریں صبح و شام، فجر اور عصر کے نماز کے بعد آپ اس آیت کو پڑھ لیا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بہترین یہ ہے، اس سے آپ کی دنیا و آخرت کے سارے کام بن جائیں گے اور سارے کاموں کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ توبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 11 سے پارے میں اگلا سورہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی ہے، یعنی کہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ سے زیادہ ارشاد کیا گیا ہے۔ تو مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کے حد درمی پر سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے وعیدات سنائی جائیں گی۔ عقائد اور ترغیب و ترہیب کا پہلو غالب ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے کی سینٹرل تھیم آپ سمجھ لیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کھول کر آیتیں بیان کی، اور جو مشرکین سوالات کیا کرتے تھے ان کے جوابات اللہ نے دیے ہیں پچھلی قوموں کے ایگزامپلس کو لے کر سمجھاتے ہوئے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ تو اس میں خصوصیت سے کس چیز کا ذکر ہے کہ یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ سب سے پہلے جو اس میں عنوان ملتا ہے وہ ہے مشرکین کے شب کا جواب، یعنی کہ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اکان للناس عجبا اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک شب کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے، کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ تو یہ ان کا آپ سمجھے سوال تھا، شکوہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے ہی کیوں مبعوث فرمایا نا، کیوں اللہ نے ایک فرشتہ نہیں بھیجا نا، انسان ہی کو کیوں نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں، انسان ہیں۔ تو یہاں پر یہ اعتراض کرتے کہ کیوں اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ تو رسالت یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی کو مقرر کیا جانا، اور پھر اس نبی کا تم انسانوں ہی کی طرح ہونا، اور پھر انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہوئے بڑے بڑے کام انجام دینا، تبلیغ کرنا، ان کو دعوت اللہ دینا۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ بھی بات سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی فرشتے کو بناتے تو فرشتوں کی تو صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو نیکی اور بدی دونوں کا بھی اختیار اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے چاہے وہ بدی کے راستے کو اختیار کرے نا۔ تو اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
تو پھر رسالت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی کہا، وہی یہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی فرشتے کو بھیجا جاتا تو پھر ہم اس کی بات کو کیسے سمجھ سکتے نا، کیونکہ ہماری جس طریقے سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور فرشتوں کو بنایا ہے بہت ڈفرینس ہے نا۔ فرشتے تو نوری مخلوق ہے، وہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کی بے حد زیادہ تعداد ہے جو ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم انسان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، فرشتوں کو ہم ہماری ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر فرشتوں کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ they are programmed like just like robots۔ آج کے زمانے میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی اور ہم روبوٹس کو جانتے ہیں، تو انسان جس طرح روبوٹ کو پروگرام کرتا ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے بنایا جاتا ہے اور وہ وہی ٹاسک کر رہا ہوتا ہے جب تک کے لیے اس کو کہا جائے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر نہ تو گناہ کرنے کی طاقت اور اختیار اللہ نے دیا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو رسالت کا مقصد فوت ہو جاتا اور نہ ہی ہم اس کی بات کو سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو یعنی کہ نبی بنا کر بھیجا، مبعوث فرمایا تاکہ ہم انسانوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اور پھر اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے توحید و قدرت باری تعالیٰ پر دلائل۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہاں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کا اپنے محور اور مرکز میں مقررہ وقت کے مطابق چلنا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلائل اور نشانیاں ایمان والوں کے لیے فرمائی ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو غور و فکر کرو کہ اللہ جو نشانیاں دکھا رہا ہے نا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کی، زمین اور آسمان کو اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا۔ اگر آپ آسمان کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کی آیات سے ملتا ہے کہ کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، یعنی کہ کوئی پلرز نظر آتے ہیں جس کے اوپر آسمان کھڑا ہوا ہے۔ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو کوئی بھی بلڈنگ بنا پلرز کے کھڑا سکے نا، سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت کے۔ تو یہاں پر سورج اور چاند کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، اور رات ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، تو رات کے پہلے دن نہیں آتا اور دن کے پہلے رات نہیں آتی۔ تو اللہ نے اس کو ایک نظام بنایا ہے کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اور یہ اپنی ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تو بالآخر کسی نہ کسی طرح صبح ہونی ہی ہونی ہے، اور پھر جب صبح ہو گئی تو شام ہوتے ہوتے بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے سن کو سیٹ ہونا ہی ہے اور رات کا طاری ہونا ہے۔ تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور دن اور رات کا آنا جانا، پوری کائنات کے نظام کا چلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یکتا ہے اور اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھے اگر کوئی، آپ یہاں پر یہ بھی اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اگر کائنات کو بنانے والا ایک سے زیادہ ہوتا تو پھر آپ سمجھے نا ایک ہی کی بادشاہی اور ایک ہی کی حکومت ہر جگہ نہیں چل رہی ہوتی نا، پھر وہ ان سارے ہی معبودوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی اور ہر کسی کا حکم چلتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا حکم سب چیزوں پر قادر اور مقدم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان ساری چیزوں کا دیکھنے والا، پالنے والا
اور ان کا نظام چلانے والا صرف ایک ہی شخص، ایک ہی ہو سکتا ہے نا، ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، ایک ہی ذات بابرکت ہو سکتی ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات برکت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیں گے قیامت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے مہربان اور غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کے ٹھکانوں کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان جو ایمان والے ہوں گے ان کو کیا خوب اجر اور کیا خوب نعمتیں ملیں گی، یہ کن مکانات میں رہیں گے، یعنی کہ جنت میں ان کا ٹھکانہ کیسا ہوگا، اور جہنم میں جہنمیوں کا کیسا ٹھکانہ ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، ساری چیزوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بیان ملتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے مطالبے کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ تو مشرکین ہمیشہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے خلاصے میں بھی، اور قرآن مجید کا جب آپ خود مطالعہ کریں گے سیرت اور تفسیر اور ترجمے کے اس سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین ہمیشہ اعتراضات کیا کرتے تھے، مطالبے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح آیت تلاوت کی جاتی تو بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کے بجائے دوسرے قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو ان کے مطالبے بے بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ اس طریقے کے مطالبے کرتے کہ آپ اس کو نہیں بلکہ کوئی اور کلام کو ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آیات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو پہنچا رہے تھے ساری امت تک نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ کرتے کہ اس جیسی آپ کوئی دوسری آیات پڑھیں، اس کے بجائے آپ کو دوسری چیز ہمارے سامنے لائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی وہی ہے جو میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید کو مانتا ہوں اور اسی پر عمل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ تغیر اور تبدیل میں فرق کا۔ تغیر کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز رکھ لیں اور دوسری لے آئیں، جیسے بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے، والد کو پسند نہ آئے تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے دوسرے لے آئے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تغیر کسے کہتے ہیں نا، تغیر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے پہلی والی چیز کو رکھ دے اور پھر دوسری والی چیز کو اپنا لینا۔ تو جیسے اگزامپل کے طور پہ اگزامپل دے کر بھی سمجھایا اللہ نے یہاں پر کہ
اس طریقے سے ایک بیٹا ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے کپڑے لاتا ہے، اگر باپ کو کپڑے پسند نہیں آتے تو وہ اس کو رکھ لیتا ہے نا، بیٹا رکھ لیتا ہے اور پھر باپ کے لیے دوسرے کپڑے لے آتا ہے۔ تو تبدیل کہتے ہیں پہلی والی چیز واپس کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں، جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئیں تو وہ واپس کر کے دوسری لے آئیں۔ پہلی صورت میں جسے تغیر کہتے ہیں وہاں پر واپس نہیں کیا گیا بلکہ بیٹے نے رکھ لیا۔ دوسری صورت جو ہے وہ تبدیل جسے کرنے کے بارے میں بتایا جائے، تبدیل کسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیٹا کیا کرے اسے واپس کر دے اور پھر اپنے والد کے لیے دوسری چیز لائے، تو اسے تبدیلی کہتے ہیں۔ تو مشرکین سے سوالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے بہت سے اختیارات بتوں کو بھی دے رکھے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، لہٰذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ مشرکین جو تھے ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کا مالک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لیکن یہ جو بت ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، گویا وہ اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے نا۔ تو یہاں پر اس آیت میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ ان کو پوچھا گیا ہے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندے کو مردہ نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، یعنی کہ زندے سے مردہ انسان بن جائے یا مردے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو زندگی دے دے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ، تو تم ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق و مستحق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ان ساری چیزیں جن کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ساری ہی چیزیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ساتھ کر سکتی ہے، اس پر کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا ان سے مخاطب ہو کر کہ جب کوئی اور ہے ہی نہیں اس لائق تو عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گاڑ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو گویا معاذ اللہ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کلام کو پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے۔ انہیں بلیچ کر دیا گیا، یعنی کہ کر دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم تمہارے پیغمبر اپنی طرف سے کر لے آئے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جو جن کو چاہو معبود جن کی چاہو مدد لے لیں اور بلا لیں اور ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آئیں اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ جب ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان نے گاڑ لیا ہے۔ تو
تو یہ مشرکین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی صداقت کے اوپر یہ دلائل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ یہ کلام سچ نہیں ہے، تو پھر تم ان معبودوں کو جن کو تم مانتے ہیں ان کو بلا لو اور ان کی مدد لے لو اور اس جیسی ایک صورت بھی نازل کر کے دکھاؤ۔ تو پھر اگر تم نازل نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اگر جو ہے آپ دیکھیں کہ سارے بت مل کر، سارے مشرکین مل کر بھی قرآن مجید کی طرح ایک صورت پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ سمجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کیسے کوئی انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ مشرکین کے مطالبے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا ہے آیت نمبر 38 میں، اس کے کنٹینیوشن میں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کو وعیدتیں سنائی گئی تھیں کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب یہاں ان کے مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ عذاب کب ہوگا۔ تو مشرکین سے جب یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے نا، قیامت کے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا تو تم فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ عذاب کب ہوگا، یعنی کہ قیامت کب برپا ہوگی نا۔ تو ان کا مقصد تکذیب تھی۔ انہیں اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے کا اور کسی ضرور کو دفع کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا ہوں۔ میں دوسروں کے نفع اور نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں، لہٰذا عذاب واقع کرنے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقیدے کے حوالے سے ہمارا یہ ایک بہت اہم عقیدے والا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، یعنی کہ انسان کو موت کب آئے گی اور آپ سمجھے وہ کہاں دفن ہوگا اور قیامت کب برپا ہوگی اور بارش کب برسے گی، کس جگہ کتنی برسے گی۔ آج ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ فلڈز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پریونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساری چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد بھی کیا یہ ان کو 100% روک سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ان ساری چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت کب برپا ہوگی نا، عذاب کب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ڈراتے تھے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور مومنین کو اس سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز جس کا ذکر اس پارے میں ملتا ہے وہ ہے وسعت علم باری تعالی۔ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَانُوا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِن تُفِيضُوا فِيهِ۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کے مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو، یعنی کہ ہمارا علم ناقص ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ذرے ذرے کو ختم ہو جانے کے بعد یعنی کہ مٹی میں مل جانے کے بعد بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے دن ان ذروں سے بھی ہم انسان کو واپس نکالیں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخفی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو کوئی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے جو سارے باڈی کے آپ سمجھے سیلز بھی ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، سارے مٹی میں مل گئے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ان ذروں سے دوبارہ انسان کو بنا دے. تو یہ قدرت اللہ ہی کی ذات کو ہے. اس کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے. اس کے بعد قصہ نوح علیہ السلام ہے. آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح. پہلے مشرکین اور کفار اور ان کے اعتراضات کا ذکر تھا. اب یہاں امم سابقہ کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا. تو جو جھٹلاتے ہیں جیسے وہ دنیا میں غرق کیے گئے، دنیا و آخرت میں انہیں تباہی حاصل ہوئی، اسی طریقے سے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دین اسلام قبول نہیں کرتے، جو دین اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، اسے مشکلوں میں یعنی کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا پھر جہنم میں جانے کا راستہ اللہ نے طے کر رکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک وعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی. غالباً فرماتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ خصوص الانبیاء سے کہ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک دعوت دی تھی. آپ امیجن کریں پہلے کی امتوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال تبلیغ کی اور توحید اور کی دعوت دی. سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین اور مکذبین کو طوفان میں غرق کر دیا. تو نوح علیہ السلام کا تمام واقعہ یہاں پر ملتا ہے، جس سے ریفرنس دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہ لائیں اور جو جھوٹ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا پھر یہی حشر ہوگا کہ وہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تھی، یہ بھی غرق ہو جائیں گے. اس کے بعد جو اگلی چیز ملتی ہے وہ داستان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر یہاں پر ملتا ہے. آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعثیت اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لاٹھی ماری اور پانی میں سے دریا میں سے راستہ بن گیا، اور پھر اسی پانی کو اللہ نے ملا کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. ان تمام واقعات کی تفصیل وہاں پر ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ فرعون کہتے، قرآن مجید کی آیت ہے، فرعون اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں نا. فرعون اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یعنی کہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں عبرت ناک بنا دیتے ہیں تمام آنے والے لوگوں کے لیے کہ دعوے کیا کرتا تھا، اور اس کا انجام دیکھو کیا ہو رہا ہے. فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا،
اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ ایسی حالت کا ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ تو انسان جب اپنی موت کو دیکھ لے اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے تو پھر یہاں پہ اللہ کا انصاف یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اچھی حالات میں ہو، جب اسے کوئی مشکل نہ آن پڑے، جب اس پہ موت لاحق نہ ہونے کا اسے یقین ہو، اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے اور پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز جس کا عنوان یہاں پہ ملتا ہے وہ ہے قصہ قوم یونس علیہ السلام۔ یہ سورہ کا عنوان ہے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے، تو یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنْتُمْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ تو عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اور اپنی موت کو دیکھنے سے پہلے جو ہے وہ معافی مانگے نا۔ سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑے پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی تھی، اس لیے ان کا ایمان قبول ہوا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کا یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان سے عذاب کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد نبی کا کام صرف تبلیغ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ کا کام صرف اور صرف ان کو ڈرانا ہے اور آپ کا کام صرف اللہ کے کلام کو ان تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، یعنی انسان کے اعمال کی پوچھ ہوگی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام صرف اور صرف ہدایت کو سب کے سامنے واضح طور پر کھول کر بیان کر دینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بتائی ہوئی آیات کو پڑھ کر سناتے تاکہ ہم ایمان قبول کر سکیں اور اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 11 سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں 12واں پارہ سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی قدردانی کرنا نصیب فرمائیں، اس سے نفع حاصل کرنے والا بنائیں، ان قیمتی لمحات کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے دل کے بدلنے کا اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔